नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मन अजमईन इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। पिछली वीडियो में हमने इस सबक नंबर 4 को शुरू करने से पहले इसके सवाल नंबर 4 को मुकम्मल कर लिया था। उसकी क्या वजह थी? उसकी वजह ये थी कि उसमें हमने फ़ेल अमर की प्रैक्टिस की थी, क्योंकि हमारे इस सबक में डॉक्टर अब्दुल रहीम साहब पहली मर्तबा फ़ेल अमर को इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए अब अल्लाह सुब्हाना व ताला का बाबरकत नाम लेकर अपने सबक को शुरू करते हैं। ये सबक एक उस्ताद और उसके स्टूडेंट्स के दरमियान एक डायलॉग पर मबनी है, यानी कि एक मुकालमा है। अल मुदर्रिसु मन बिल बाबी, यानी कि दरवाजे पे कौन है? तालिबुन अना तालिबुन जदीदुन। सबक नंबर 9 बुक 1। अब हमारे लिए ये कितना आसान हो गया है। अना मुब्तदा है, तालिबुन खबर है और जदीदुन ये इसकी नात है। इसी तरह जब आप इस कोर्स को मुकम्मल कर लेंगे तो फिर जब आप पिछले असबाक खोल कर देखेंगे तो आप तो कहेंगे ये तो मुझे शुरू से आता था, इन्होंने क्या किया? इन्होंने तो कुछ नहीं किया, सब कुछ मुझे पहले से आता था। अल मुदर्रिसु उदखुल मस्मुका। अच्छा, तो अब मुझे बताइए कि ये उदखुल क्या है? जी हाँ, फ़ेल अमरिन मबनियुन अला सुकूनी। और इसका फ़ाइल हम कहेंगे अल फ़ाइलु दमीरुन मुस्ततिरुन व तक़दीरुहु अंता, यानी कि तुम दाखिल हो जाओ। मस्मुका, तुम्हारा नाम क्या है? याद रहे कि फ़िलहाल हम सवालिया जुमलों को एनालाइज नहीं करते। अत्तालिबु इस्मी हमायून। इस्मु मुब्तदा है वह हुआ मुदाफ और या मुतकल्लिम इसका मुदाफ इलैहि है और हमायूनु ये इसकी खबर है, यानी कि मेरा नाम हमायून है। अल मुदर्रिसु हमायूनु कैफ़ तक्तुबु हाज़ल इस्मा। हमायूनु को देखिए, ये ममनू मिन सर्फ है। जितने गैर अरब नाम होते हैं ना, वो ममनू मिन सर्फ लिखे जाते हैं। तो अब चूंकि ये उस्ताद एक अरब है और इसने ये नाम पहली दफ़ा सुना है, इसके लिए ये नाम नया है, इसलिए वो पूछ रहा है कैफ़ तक्तुबु हाज़ल इस्मा। और ये तक्तुबु क्या है? फ़ेलुन मुदारियुन मरफ़ून बिद्दम्मा है और इसका फ़ाइल हम कहेंगे अल फ़ाइलु दमीरुन मुस्ततिरुन व तक़दीरुहु अंता, यानी कि तुम इस नाम को कैसे लिखते हो? फिर आगे है उक्तुबहु अला हाज़िहिल वरक़ती। अब यहाँ पे देखें, ये उक्तुब क्या है? फ़ेल अमरिन मबनियुन अला सुकूनी और इसका भी हम कहेंगे अल फ़ाइलु दमीरुन मुस्ततिरुन व तक़दीरुहु अंता। फिर ये हु क्या है? जी हाँ, ये हु इसका मफ़ूलुन बिही है। फिर अला जो है हब्जर है, हाज़िही इसम मजरूर है और अल वरक़ती क्या है? जी हाँ, ये देखें ना, इसम इशारा के बाद मारफा इसम आया है ना, इसलिए हम ये कहेंगे कि ये इसका बदल है। अत्तालिबु या उस्ताज़ु हा हुना अक़रबुन। अब यहाँ पे देखें हा हुना क्या है। देखें, ये हा हुना जो है ना, ये हुना के ही मानी देता है। इसका तर्जुमा भी हम वही करेंगे जो हम हुना का तर्जुमा करते हैं। तो हा हुना ज़र्फ शिबु जुमला खबर मुकद्दम है और अक़रबुन इसकी खबर है। अक़रबुन किसे कहते हैं? बिच्छू को, स्कॉर्पियो को। और एक और बात याद रखें, ये अक़रबुन जो है ना, इसके आखिर में गोलता नहीं आती, इसके बावजूद ये मुअन्नस है, ठीक है ना?
جب ہم اسے جملے میں لائیں گے تو اس کے لیے پھر ہم مؤنث واحد کے لیے آنے والے ضمائر کو استعمال کریں گے. یعنی کہ یہاں ایک بچھو ہے. المدرس اقرب فی الفصل این ہی، یعنی کہ کیا کلاس میں ایک بچھو ہے، کہاں ہے وہ؟ اب یہاں پہ دیکھیں نا، اقربن کے لیے ہیا کی ضمیر استعمال کی گئی ہے. الطالب انظر ہونا یا استاذو. اب یہاں پہ دیکھیں یہ انظر کیا ہے، یہ فعل ہے نظرا ینظرو، ٹھیک ہے نا، اور اس کا یہ امر ہے انظر. اسے ہم کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ اسے بھی ہم کہیں گے فعل و امر مبنی علی السکون، الفاعل ضمیر مستتر و تقدیرہ انت. اور پھر یہ ہونا دیکھیں، یہ بھی ایک ظرف ہے، یہ حرف و ندا اور منادہ ہیں، تو اس کے معنی ہوں گے اے استاد یہاں دیکھیے. ہیا تحت مکتبی ہشامین. اب دیکھیں یہ ہیا بھی جو ہے نا یہ اقربن کے لیے آئی ہے، تو یہاں پر یہ ہیا جو ہے یہ مبتدا ہے. خبر کہاں ہے؟ خبر صرف تحت ہے، ٹھیک ہے نا. تحت کیا ہے؟ یہ ظرف شبہ جملہ خبر ہے. مکتبی اس کا مضاف الیہ ہے، وہ ہوا مضاف، اور ہشامین اس کا مضاف الیہ ہے، یعنی کہ وہ ہشام کی میز کے نیچے ہے. المدرس اقتلوها یا اخوانو. اب یہاں پہ دیکھیں یہ اقتلو کیا ہے؟ جی ہاں، یہ بھی فعل و امر مبنی علی حذف النون. اور اس کا فاعل کہاں ہے؟ جی ہاں، یہ واو اس کا فاعل ہے. یہ کس سے بنا ہے؟ اس کا مضارع کیا تھا؟ تقتلونا. تقتلونا سے یہ اقتلو بنا ہے. اقتلوها یا اخوانو، یعنی کہ اے بھائیو اسے قتل کر دو، اسے مار دو. الطالب بما نقتلوها. بما کا کیا مطلب ہوگا؟ کس سے؟ اب یہاں پہ دیکھیں یہ نقتلو کیا ہے؟ جی ہاں، یہ فعل مضارع ہے. دیکھیں نا اس کے شروع میں نون آ گیا ہے نا، علامت مضارع آ گئی ہے، اس لیے پہچان لے کہ یہ فعل مضارع ہے. ٹھیک ہے، ہم اسے کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے فعل مضارع مرفوع بالضمہ، اور فاعل ہم کہیں گے الفاعل ضمیر مستتر و تقدیرہ نحن. یعنی کہ ہم اسے کس سے ماریں، کیا چیز استعمال کریں؟ المدرس اقتلها بحذائک یا ہشام. اب یہاں پہ دیکھیں یہ اقتل کیا ہے؟ جی ہاں، فعل و امر مبنی علی السکون، الفاعل ضمیر مستتر و تقدیرہ انت. اور ہا، جی ہاں یہ ہا اس کا مفعول بھی ہے، اور حذاء جوتے کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع ہوگی احذیۃ. کیا ہوگی؟ احذیۃ، یعنی کہ شوز. تو اب یہاں پر بی حرف جر ہے. حذائی یہ اس کا اسم مجرور ہے، وہ ہوا مضاف، اور کا اس کا مضاف الیہ ہے. یعنی کہ اے ہشام اسے اپنے جوتے سے مار دو. پھر استاد آگے سوال کرتا ہے اماتت. اب یہ ماتت کیا ہے؟ اس کا روٹ ورڈ ہے ماتا. تو چلیے اب اس کے فعل ماضی کی گردان بنائیں. ماتا، ماتا، ماتو، ماتت، ماتتا. بس 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 بس، اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے، کیونکہ اس میں بھی دیکھیں ایک ویک لیٹر موجود ہے، الف موجود ہے نا، اس لیے ہم اس سے آگے نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس میں ہمیں آگے چینجز کرنے پڑیں گے. چلیے اب ہشام کیا جواب دیتا ہے؟ ہشام کہتا ہے نعم ماتت، یعنی کہ جی ہاں وہ مر گیا. اچھا اب دیکھیں ماتت کا اصل ترجمہ کیا بنے گا؟ وہ مر گئی.
لیکن اردو میں بچھو کیا ہے؟ بچھو مذکر ہے، اس لیے ہم کہیں گے وہ مر گیا، ٹھیک ہے نا؟ چلیے آگے چلتے ہیں۔ المدرس اجلسوا یا ابنائی۔ اچھا تو مجھے بتائیں فعل مضارع اور فعل امر کو آپ کیسے پہچانیں گے؟ دیکھیں، جب آپ اس طرح کا کوئی فعل دیکھیں اور اس کا حمزہ جو ہے نا اس پر حمزہ قطع کا نشان نہ ہو، یعنی کہ وہ حمزہ وصل ہو، تو فوراً پہچان لیں کہ یہ فعل امر ہے، ٹھیک ہے نا؟ فعل امر کی ہم نے کیا نشانی پڑھی تھی کہ اس کے شروع میں حمزہ وصل لگایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو دیکھیں اب اس میں حمزہ قطع کا نشان نہیں ہے، تو اس لیے ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ فعل امر ہے۔ اسی کے نیچے دیکھیں یہ اعوذ جو لکھا ہوا ہے نا، اس کے حمزہ پر یہ قطع کا نشان ہے، اس لیے آپ سمجھ جائیں کہ یہ فعل مضارع ہے، ٹھیک ہے؟ یہ فعل مضارع ہے اور یہ فعل امر ہے۔ تو اجلسو کو ہم کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے فعل امر مبنی علی حذف النون، الفاعل الواو، یعنی کہ اے میرے بیٹو تم سب بیٹھ جاؤ۔ اقرأ الدرس یا علی۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ اقرا کیا ہے؟ یہ فعل امر مبنی علی السکون ہے، الفاعل ضمیر مستتر و تقدیرہ انت، اور پھر یہ الدرس اس کا مفعول بھی ہے، یعنی کہ اے علی تم سبق کو پڑھو۔ علی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ جب فعل کے شروع میں حمزہ قطع آئے تو سمجھ جائیں کہ یہ فعل مضارع ہے، ٹھیک ہے؟ تو اعوذ کیا ہے؟ اس کا فعل ہے اعاذ یعوذ، جیسے کہ قال یقول ہوتا ہے، اور اس میں بھی دیکھیں ویک لیٹر موجود ہے، اس لیے ایسا کرتے ہیں کہ ہم صرف اس کے 5 in your pocket بنا لیتے ہیں، تو یہ ہو جائیں گے یعوذ، تعوذ، تعوذ، اعوذ، نعوذ، ٹھیک ہے؟ تو اعوذ کیا ہے؟ یہ فعل مضارع ہے، ہم کہیں گے فعل مضارع مرفوع بالضمہ، الفاعل ضمیر مستتر و تقدیرہ انا۔ اعوذ میں انا کی ضمیر مستتر ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے، اور باللہ کیا ہے؟ جار مجرور ہے، من الشیطانی جار مجرور ہے، اور الرجیمی الشیطانی کی نعت ہے، یعنی کہ میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ کو یاد ہوگا کہ یہ بسمی میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے کہ جو صرف بسم اللہ کے لیے مخصوص ہے، یعنی کہ جب ہم بسم اللہ لکھتے ہیں تو اس کے حمزہ وصل کو بھی ہم نہیں لکھتے، ٹھیک ہے نا؟ باقی جگہوں پر ہم اسمی کے حمزہ وصل کو لکھیں گے لیکن بسم اللہ میں نہیں لکھیں گے، یاد رکھیں صرف بسم اللہ میں، ٹھیک ہے نا؟ یہ اسپیشلٹی ہے بسم اللہ کی۔ تو یہ دراصل کیا ہے؟ بی اسمی، بی حرف جر ہے، اور اس کا جو اسمی ہے نا یہ اس کا اسم مجرور ہے، وہو مضاف، اور اللہ ہی اس کا مضاف الیہ ہے۔ اور پھر دیکھیں الرحمانی کیا ہے؟ یہ اللہ ہی کی نعت نمبر 1 ہے، اور الرحیمی اللہ ہی کی نعت نمبر 2 ہے۔ اور یہ سب مجرور کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اللہ ہی مجرور ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کی ساری نعتیں بھی مجرور ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اس بسم اللہ کی مزید تفصیل بھی ہم آگے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اس میں مزید کچھ پوائنٹس بھی ہیں جو ہم آگے جا کے پڑھیں گے۔ چلیے آگے ہے اقرا باسم ربک الذی خلق۔ اس اقرا کو دیکھیں، یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترنے والی پہلی وحی کا پہلا لفظ ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہی سورت سب سے پہلے اتری تھی۔ تو جب یہ سورت نازل ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب تھے، اور اب جو بھی اس کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ
خود اس سے مخاطب ہوں گے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کرے، ہمیں سمجھائے، ہمیں راستہ دکھائے، ہمیں صحیح اور غلط کی پہچان کرائے۔ اب دیکھیں اقرا کیا ہے، قرأ یقرأ، اس سے امر ہوگا اقرا۔ اسے بھی ہم اسی طرح ڈسکرائب کریں گے، فعل و امر مبنی علی السکون، الفاعل ضمیر مستتر و تقدیرہ انت۔ اب دیکھیں یہ بھی بسمی ہے، لیکن یہاں پر ہم نے اسمی کے اس حمزہ وصل کو لکھا ہے، جبکہ یہاں پہ دیکھیں ہم نے حمزہ وصل کو نہیں لکھا۔ دونوں سیم چیزیں ہیں، یہ بھی بسمی ہے، یہ بھی بسمی ہے، لیکن بسم اللہ کے لیے یہ بات مخصوص ہے کہ اس کے حمزہ وصل کو ہم نہیں لکھتے، لیکن باقی تمام جگہوں پر ہم اس حمزہ وصل کو لکھیں گے۔ تو بھی حرف جر ہے، اسمی اسم مجرور ہے، وہو مضاف، اور ربی اس کا مضاف الیہ ہے، وہو مضاف، اور پھر کا جو ہے اس کا مضاف الیہ ہے۔ اور یہ الذی کیا ہے؟ جی ہاں، یہ ایک اسم الموصول ہے، اور پھر یہ خلقہ، یہ ایک پورا جملہ فعلیہ ہے جو الذی کے لیے صلۃ الموصول کے طور پر آیا ہے۔ اور یہ خلقہ کیا ہے؟ جی ہاں، یہ فعل ماضی ہے، اور اس کا فاعل ہم کہیں گے الفاعل ضمیر مستتر و تقدیرہ ہوا، یعنی کہ تم پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے بنایا، تخلیق کیا۔ خلق الانسان من علق، اب یہاں پہ خلقہ بھی فعل ماضی ہی ہے، اور اس کا فاعل کہاں ہے؟ جی ہاں، ہوا کی ضمیر اس میں مستتر ہے، اور پھر یہ الانسان، یہ اس کا مفعول بھی ہے، اور من علق جار مجرور، یعنی کہ اس نے انسان کو بنایا ایک لوتھڑے سے۔ علقن خون کے جمے ہوئے لوتھڑے کو کہتے ہیں، جمے ہوئے خون کا چھوٹا سا جو پیس ہوتا ہے نا، اسے کہتے ہیں۔ دیکھیں ابھی آپ کو فعل کو پہچاننے میں ماہر ہو جانا چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ماضی ہے، مضارع ہے یا امر ہے، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی مختلف اسناد کو آپ کیسے ڈسکرائب کریں گے، کیونکہ یہ علم نہ صرف بک 3 میں آپ کے کام آنے والا ہے، بلکہ قرآن پاک کو بھی آپ اپنے اس علم کی وجہ سے انشاءاللہ تعالی بہترین انداز میں سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ یہ آپ کا ایک نیا ایکسپیرینس ہوگا۔ یا استاذو حفظت هذه السورۃ، اب یہاں پہ دیکھیں حفظ کیا ہے؟ جی ہاں، فعل ماضی ہے، اور تو، جی ہاں، یہ اس کا فاعل ہے۔ پھر ہذہ کیا ہے؟ جی ہاں، یہاں پر ہم کہیں گے کہ ہذہ جو ہے یہ اس کا مفعول بھی ہے، اور السورۃ یہ اس کا بدل ہے۔ دیکھیں اگر یہ ہذہ نہ ہوتا نا، تو پھر یہ السورۃ جو تھا نا، یہ حفظتو کا مفعول بھی تھا، لیکن اس کے درمیان میں اب ہذہ آ گیا ہے، تو ہم ہذہ کو مفعول بھی کہیں گے، اور السورۃ کو اس کا بدل۔ یعنی کہ اے استاد، میں نے اس سورت کو حفظ کیا ہے۔ ای سورۃ احفظ بعدہا، یعنی کہ اس کے بعد میں کون سی سورت کو حفظ کروں؟ المدرس احفظ سورۃ التین۔ احفظ کیا ہے؟ فعل ہے حفظ یحفظ، اور اس کا امر ہے احفظ۔ اسے بھی ہم اسی طرح ڈسکرائب کریں گے، فعل و امر مبنی علی السکون، الفاعل ضمیر مستتر و تقدیرہ انت۔ اور یہاں پر سورتا کیا ہے؟ یہ اس کا مفعول بھی ہے، وہو مضاف، اور التینی اس کا مضاف الیہ ہے، یعنی کہ تم سورہ 3 کو حفظ کرو۔ خذ دفترک ھذا، اب دیکھیں پھر خذ آ گیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ
اکلا یاکلو اور اخذا یاخذو، یہ ایسے افعال ہیں کہ ان کا جو امر ہوگا وہ دوسروں کے امر سے مختلف ہوگا، ٹھیک ہے نا، یہ مختلف طریقے سے بنایا جائے گا۔ ان کا جب ہم امر بنائیں گے نا تو ان کے شروع میں جو حمزہ قطع ہے نا اسے ہم ڈراپ کر دیں گے، تو اخذا یاخذو، تو اگر یاخذو کا فعل امر ہے خذ تو اس کی باقی فارمز بنائیں، خذ، خذا، خذو، خذی، خذا اور خذنا۔ اور اس خذ کو ہم کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے فعل امر مبنی علی السکون، الفاعل ضمیر مستتر و تقدیرہ انت۔ پھر یہ دفتر کا کیا ہے؟ اس میں دفتر جو ہے یہ اس کا مفعول بہ ہے، وہو مضاف، اور کا اس کا مضاف الیہ ہے۔ اور ھذا، دیکھیں جب ھذا جملے کے آخر میں آئے تو اکثر اوقات یہ نعت ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ یہ ھذا جو ہے نا اس دفترہ کی نعت ہے، یعنی کہ تم اپنی یہ نوٹ بک لو یا یہ کاپی لو، وَاکْتُبْ فِیہ سورۃ العلق، وا کیا ہے؟ حرف عطف ہے، اور اکتب فعل ہے کتبہ یکتبو، اور پھر اس کا امر ہے اکتب۔ اب دیکھیں اکتب کے شروع میں آتا ہے حمزہ وصل، ٹھیک ہے، اس پہ کیا ہوتا ہے؟ دمہ ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے اب یہ حرف عطف آ گیا ہے، تو اب ہم کیا کریں گے؟ اب ہم اس حمزہ وصل کو پڑھیں گے ہی نہیں۔ جب اسے پڑھتے نہیں ہیں نا تو اس پر یہ لوگ اعراب بھی نہیں لگاتے۔ اب اس پہ دیکھیں، اس پہ اعراب نہیں لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ اس کا مطلب ہے ہم نے اس واو کو اس کاف سے جوڑنا ہے، اس حمزہ وصل کو ہم نے پڑھنا ہی نہیں ہے، اس وجہ سے اس پہ وہ لوگ اعراب لگانا ضروری نہیں سمجھتے، حالانکہ اکتب کا دمہ ادھر ہونا چاہیے تھا نا، لیکن انہوں نے نہیں لگایا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب اسے پڑھتے نہیں ہیں نا تو وہ اس پہ اعراب بھی نہیں لگاتے۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں ہم اسے کیا پڑھیں گے؟ وَاکْتُب، اصل لفظ کیا تھا؟ وا اکتب، ٹھیک ہے، حمزہ وصل کو ہم نے چونکہ نہیں پڑھا اس لیے یہ بن گیا وَاکْتُب۔ پھر فیہ جار مجرور ہے، سورۃ اس کا مفعول بہ ہے، وہو مضاف، اور العلق اس کا مضاف الیہ ہے، یعنی کہ اور تم اس میں سورہ علق کو لکھو۔ یا ابا بکرین، اب دیکھیں یا کی وجہ سے ابو ابا بن گیا، ٹھیک ہے نا، یاد ہے نا میں نے آپ کو کیا پڑھایا تھا؟ اصل نام کیا ہے؟ ابو بکرین، اور یہ کیا ہے؟ یہ مضاف الیہ ہے۔ چلیے اس سے پہلے اگر ہم یا لگا دیں گے تو یہ کیا بن جائے گا؟ ابو ابا بن جائے گا، یا ابا بکرین۔ اب ہم کہیں گے یہ یا جو ہے حرف ندا ہے، اور یہ ابا کیا ہے؟ یہ منادا منصوب ہے، وہو مضاف، اور بکرین اس کا مضاف الیہ ہے۔ انکا نعسانو، اب دیکھیں یہ نعسانو کیا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا ہم نے کیا پڑھا تھا؟ جوعانو، عطشانو، ملعانو، اسی طرح سے یہ ہے نعسانو، یہ بھی اسی قسم کا ورڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اور نعسانو کے معنی کیا ہیں؟ نیند میں، سلیپی، یعنی کہ یقیناً تم نیند میں ہو، کلاس میں اونگ رہے ہو، کیا بات ہے۔ اذهب الی الحمام، اب یہاں پہ دیکھیں یہ اذهب کیا ہے؟ اب یہاں پر اذهب فعل امر مبنی علی السکون، الفاعل ضمیر مستتر و تقدیرہ انت، الی الحمام جار مجرور، یعنی کہ تم غسل خانے جاؤ، واش روم میں جاؤ۔ واغسل وجہک، یہاں پہ فعل ہے غسل یغسلو، اور اس کا امر ہے اغسل، اسے بھی ہم اسی طرح ڈسکرائب کریں گے، فعل امر مبنی علی السکون، الفاعل ضمیر مستتر و تقدیرہ انت۔ اور پھر یہ وجہ جو ہے یہ اس کا مفعول بہ ہے، وہو مضاف، اور کا اس کا مضاف الیہ ہے، یعنی کہ اور تم اپنے چہرے کو دھو۔
افتح النوافذ یا عبد اللہ، فعل ہے فتح یفتح اور اس کا امر ہے افتح۔ اسے بھی ہم کہیں گے فعل امر مبنی علی السکون، الفاعل ضمیر مستتر وتقدیرہ انت۔ لیکن دیکھیں اس کے آخر میں تو کسرہ آ گئی ہے، پھر یہ کیسے مبنی علی السکون ہے؟ دیکھیں میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ التقاء ساکنین سے بچنے کی خاطر پہلے والے سکون کی جگہ ہم کسرہ لگا دیتے ہیں، اس وجہ سے اس فعل امر کے آخر میں بھی ہم نے کسرہ لگا دی ہے۔ اور یہ ہم نے کیوں کیا ہے؟ روانی سے پڑھنے کی خاطر، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہو جائے گا افتح النوافذ، اور پھر یہ النوافذ یہ اس کا مفعول بھی ہے، یعنی کہ اے عبداللہ کھڑکیوں کو کھول دو۔ فَإِنَّ الْغُرْفَةَ مُظْلِمَةٌ، فا حرف عطف ہے، انا کیا ہے؟ حرف توکید و نصب ہے، اور الغرفۃ اسم انا منصوب ہے اور مظلمتن اس کی خبر ہے۔ پھر یہ وا کیا ہے؟ یہ حرف عطف ہے، اور الجوا دیکھیں یہ منصوب ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ معطوف علی غرفتہ ہے، غرفتہ منصوب ہے اس لیے یہ بھی منصوب ہے، اور پھر ہارن اس الجوا کی خبر ہے۔ جوا کسے کہتے ہیں؟ موسم کو، ہارن گرم، مظلمتن اندھیرا، غرفہ کمرے کو کہتے ہیں۔ فا جب انہ کے ساتھ مل جاتا ہے تو اس کے معنی ہو جاتے ہیں کیونکہ یا اس لیے۔ تو اب اس پورے جملے کے معنی ہوں گے کیونکہ کمرے میں اندھیرا ہے اور موسم گرم ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ چلیے اب اس سبق کی تمارین پر آ جاتے ہیں۔ تو سوال نمبر 1 ہے اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ، یعنی کہ دیے گئے سوالوں کے جواب دیجئے۔ پہلا جز ہے مسم الطالب الجدید، یعنی کہ نئے طالب علم کا کیا نام تھا؟ تو کیا نام تھا نئے طالب علم کا؟ جی ہاں، اس کا نام ہمایون تھا، تو ہم یہاں پر لکھیں گے اسمہ ہمایون، یعنی کہ اس کا نام ہمایون تھا۔ جز نمبر 2 ہے این کانت الاقرب، یعنی کہ بچھو کہاں پر تھا؟ تو بچھو کہاں پر تھا؟ ہشام کی میز کے نیچے تھا نا، تو ہم اس کا جواب لکھیں گے کانت تحت مکتب ہشام، یعنی کہ وہ ہشام کی میز کے نیچے تھا۔ جز نمبر 3 ہے من الذی قتلہا، یعنی کہ اسے کس نے مارا تھا؟ دیکھیں یہ جو قتلہ لفظ ہے نا، اردو میں اسے ہم انسانوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن عربی زبان میں کیڑے مکوڑے اور جانوروں کو مارنے کے لیے بھی یہی لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو کس نے بچو کو مارا تھا؟ ہشام نے مارا تھا نا، وہ ہشام کی ڈیسک کے نیچے تھا، اس لیے استاد نے ہشام کو ہی کہا تھا کہ تم اسے مار دو، اس لیے اس کا جواب ہو جائے گا قتلہا ہشام، یعنی کہ اس سے ہشام نے مارا تھا۔ اگلا سوال ہے بما قتلہا، یعنی کہ اس نے اسے کس چیز سے مارا تھا؟ تو جوتے سے مارا تھا، اس لیے ہم یہاں پر لکھیں گے قتلہا بحذائہ، یعنی کہ اس نے اسے اپنے جوتے سے مارا تھا۔ جز نمبر 5 ہے ایہ سورۃ حفظ علی، تو علی نے کون سی سورت کو حفظ کیا تھا؟ سورہ الگ تھی نا، اس لیے ہم یہاں پر لکھیں گے حفظ علی سورۃ العلق۔ چلیے اب دوسرے سوال پر چلتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے صحح ما یلی، یعنی کہ جو درج ذیل میں ہے اسے درست کریں۔ انہوں نے پتہ کیا کہ غلط نام یہاں پر لکھے ہوئے ہیں، ہم نے ان ناموں کو صحیح کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ جز نمبر 1 ہے قال المدرس لعلی اقتل الاقرب، یعنی کہ استاد نے علی سے کہا بچو کو مار دو، تو علی سے کہا تھا؟ نہیں کہا تھا نا،
کس سے کہا تھا؟ ہشام سے کہا تھا. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ لی علی کی جگہ لی ہشامن لکھ دینا ہے. جز نمبر 2 ہے قال المدرس لہشامن افتح النوافذ، یعنی کہ استاد نے ہشام سے کہا کہ کھڑکیاں کھول دو. صحیح ہے کہ غلط ہے؟ جی نہیں، بندہ غلط لکھا ہوا ہے. ہشام کی جگہ ہم کیا لکھیں گے؟ لی عبداللہ، لی عبداللہ. استاد نے عبداللہ سے کہا تھا کہ تم کھڑکیاں کھول دو. ٹھیک ہے نا؟ جز نمبر 3 ہے قول المدرس لہمایون، استاد نے ہمایون سے کہا اذهب الی الحمام واغسل یدک. اب یہاں پہ دیکھیں انہوں نے 2 مسٹیکس کی ہیں. ایک تو نام غلط لکھا ہے اور دوسرا یہ یدک بھی غلط لکھا ہے. اس لیے ایک تو ہم یہاں پر لی ہمایونہ کی جگہ لی ابی بکرین لکھیں گے. اور دوسری غلطی کیا ہے؟ دوسری غلطی یہ ہے کہ انہوں نے یدکا لکھا ہوا ہے، اس کی جگہ ہم وجہ کا لکھیں گے تو پھر یہ جملہ درست ہو جائے گا. تو اس جملے میں ہم یہ 2 غلطیاں درست کر دیں گے. ٹھیک ہے؟ قول المدرس لعلی احفظ سورۃ النبأ. تو اب یہاں پہ کیا غلطی ہے؟ بندہ غلط ہے؟ نہیں، بندہ ٹھیک ہے، سورت غلط لکھی ہوئی ہے انہوں نے. استاد نے یہاں پر علی سے تو کہا تھا، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس سے سورہ نبأ حفظ کرنے کے لیے نہیں کہا تھا، بلکہ سورہ 3 حفظ کرنے کے لیے کہا تھا. اس لیے اس کا جواب ہونا چاہیے احفظ سورۃ التین. اچھا، اب یہاں پہ دیکھیں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ ابو بکرن لی کے آ جانے کے بعد ابی بکرن بن جاتا ہے، اور اگر اس ابو بکر سے پہلے ہم حرف و ندا یا لکھ دیں تو پھر کیا تبدیلی ہوگی؟ جی ہاں، پھر یہ ابو ابا میں تبدیل ہو جائے گا، پھر یہ بن جائے گا ابا بکرن. وہ کیوں؟ کیونکہ جب مضاف اور مضاف الیہ سے پہلے حرف الندا آ جاتا ہے تو وہ مضاف کو منصوب کر دیتا ہے، مضاف الیہ پہ اثر نہیں ڈالتا، صرف مضاف کو منصوب کر دیتا ہے. اس لیے یا کے آنے کے بعد ابو بکرین ابا بکرین میں تبدیل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ پوائنٹ آپ نے یاد رکھنا ہے. چلیے آگے چلتے ہیں. سوال نمبر 3 ہے اقرا ما یلی، یعنی کہ جو درج ذیل میں ہے اسے پڑھیں. اب یہاں پہ آپ ایک کام کریں، اس کے آگے آپ لکھ دیں باب نصرہ. پھر جب آپ یہ سارا پڑھیں گے نا، پھر آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ ہم نے یہاں پر باب نصرہ کیوں لکھا. تو یہاں پر لکھا ہے انتا تکتبو. ٹھیک ہے نا؟ فعل کیا ہے؟ کتبا یکتبو، اور یکتبو سے پھر بنتا ہے تکتبو. تو یہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ اس سے جب ہم فعل امر کو بنائیں گے تو ایک تو ہم اسے مجزوم کر دیں گے، اور دوسرا ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ ہم اس کی علامت و مضارع کو ختم کر دیتے ہیں. تو جب اس کی علامت و مضارع کو بھی ہم ختم کر دیتے ہیں اور اسے مجزوم بھی کر دیتے ہیں تو یہ کچھ یوں رہ جاتا ہے. اب دیکھیں یہ سکون سے شروع ہو رہا ہے، اور سکون سے شروع ہونے والے لفظ کو عربی زبان میں پڑھا ہی نہیں جا سکتا. اس لیے ہم کیا کریں گے؟ ہم اسے پڑھنے کی خاطر اس سے پہلے ایک حمزہ وصل لگا دیں گے. یہ دیکھیں ہم نے لگا دیا، اور حمزہ وصل پر پھر اعراب کون سے لگائیں گے؟ سیکنڈ ریڈیکل کو ہم دیکھیں گے. اگر سیکنڈ ریڈیکل پر دمہ ہوگی تو ہم اس حمزہ وصل پر بھی دمہ لگا دیں گے. تو یہ بن جائے گا اکتب. یعنی کہ ہم نے کیا کیا؟ فعل مضارع کو فعل امر میں تبدیل کیا، یعنی کہ تم لکھو. آگے ہے انتا تدخلو. تو یہ کون سا فعل ہے؟ دخلا یدخلو. یدخلو سے بنتا ہے تدخلو. چلیے اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اس سے امر بنانا ہے. چونکہ فعل امر مجزوم ہوتا ہے اس لیے ہم ایک تو اس کو مجزوم کر دیں گے، اور دوسرا کیا کام کریں گے؟ علامت و مضارع کو ختم کر دیں گے.
تو یہ اس طرح رہ جائے گا۔ پھر ہم اسے پڑھنے کی خاطر اس سے پہلے ایک حمزہ وصل لگا دیں گے، اور اگر سیکنڈ ریڈیکل پر دمہ ہے تو ہم اس پر بھی دمہ لگا دیں گے، تو یہ بن جائے گا ادخل۔ تدخلو کیا تھا؟ فعل مضارع تھا، اور اب یہ کیا بن گیا؟ فعل امر، ادخل، یعنی کہ تم داخل ہو جاؤ۔ چلیے اب یہاں پہ دیکھیں کہ انہوں نے یہاں پر ہمیں سمجھانے کی خاطر باب نصرہ سے مزید فعل امر بنا کر ان جملوں میں لکھے ہوئے ہیں، تو چلیے ان کو پڑھتے ہیں۔ جز نمبر 1 ہے اخرج من الفصل یا بشیرو، یعنی کہ اے بشیر کلاس سے نکل جاؤ۔ خدا خیر کرے، استاد کو بہت غصہ آیا ہوا ہے۔ جز نمبر 2 ہے اکتب درسکا یا علیو، یعنی کہ اے علی اپنے سبق کو لکھو۔ اگلا جملہ ہے اسجد للہ، یعنی اللہ کو سجدہ کرو۔ جز نمبر 4 ہے انظر الی ذاک الجبل، یعنی کہ اس پہاڑ کی طرف دیکھو۔ جز نمبر 5 ہے اقتل ہذہ الحیۃ یا عمی، یعنی کہ اے میرے چچا اس سانپ کو مار دیں، قتل کر دیں۔ جز نمبر 6 ہے ادخل یا حامدو، یعنی کہ اے حامد تم داخل ہو جاؤ۔ اگلا جز ہے اشکر ربکا، یعنی کہ اپنے رب کا شکر ادا کرو۔ ان جملوں کو میں انالائز نہیں کر رہی کیونکہ بہت آسان ہے، مجھے امید ہے کہ ابھی آپ انہیں خود انالائز کر سکتے ہیں۔ جز نمبر 8 ہے اسکت یا ولدو، یعنی کہ اے لڑکے خاموش ہو جاؤ۔ اس کے لیے ہم ایک سخت لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، شٹ اپ۔ چلیے شٹ اپ نہ استعمال کریں، آپ کہیں کیپ کوائٹ۔ جز نمبر 9 ہے اکنس ہذہ الغرفۃ، یعنی کہ اس کمرے کو جھاڑو لگاؤ۔ تو اب یہاں پر یہ اخرج، اسجد، اقتل، اشکر، اکنس، اکتب، انظر، ادخل اور اسکت، یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب جو ہیں فعل امر ہیں، اور ان سب کا تعلق باب نصرہ سے ہے، ٹھیک ہے؟ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ اب آپ ایسا کریں کہ اس کے سامنے یہاں پر باب دربا لکھ دیں، ٹھیک ہے نا؟ چلیے اب ہم باب دربا سے فعل امر بنانا سیکھیں گے۔ یہاں پہ لکھا ہے انتا تجلسو، تجلسو کیا ہے؟ فعل ہے جلسہ یجلسو، اس سے بنے گا تجلسو۔ چلیے امر بنانے کے لیے ہم سب سے پہلے اسے مجزوم کر دیتے ہیں، اور پھر اس کی علامت مضارع کو بھی ختم کر دیتے ہیں، تو پھر یہ اس طرح رہ جائے گا، ٹھیک ہے؟ اب ہم کیا کریں گے، اس سے پہلے ایک حمزہ وصل لگا دیں گے، اور پھر اس کے تھرڈ ریڈیکل پر دیکھیں گے۔ اگر دمہ نہیں ہے تھرڈ ریڈیکل پر تو اس حمزہ وصل پر کسرہ لگا دیں گے، تو یہ بن جائے گا اجلس، یعنی کہ تم بیٹھو۔ پھر آگے ہے تغسلو، چلیے اس کی علامت مضارع کو ختم کر کے اس کو ہم مجزوم کر دیں گے، اور اس کے دیکھیں سیکنڈ ریڈیکل پر بھی دمہ نہیں ہے، اس لیے ہم اس کے حمزہ وصل پر بھی کسرہ لگا دیں گے، تو یہ بن جائے گا اغسل۔ چلیے اب اس باب کی بھی کچھ مثالیں پڑھ لیتے ہیں۔ اجلس ہونا یا بلالو، یعنی کہ اے بلال وہاں بیٹھو۔ جز نمبر 2 ہے اغسل وجہک بالصابونی، یعنی کہ اپنے چہرے کو صابن سے دھو لو۔ جز نمبر 3 ہے ارجع بعد ساعت، یعنی کہ 1 گھنٹے بعد واپس آ جاؤ، لوٹ آؤ۔ جز نمبر 4 ہے انزل من السیارۃ یا اخی، یعنی کہ اے میرے بھائی گاڑی سے اتر جاؤ۔ جز نمبر 5 ہے قال اللہ تعالی لموسیٰ علیہ السلام اضرب بعصاک الحجر،
یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اپنی لاٹھی کو پتھر پہ مارو. تو اب یہاں پہ دیکھیں یہ اجلس، اغسل، ارجع، انزل اور اضرب، یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب فعل امر ہیں اور ان سب کا تعلق باب ضربہ سے ہے. ٹھیک ہے، چلیے آگے چلتے ہیں. اب اس کے سامنے آپ نے باب فتح اور باب سمیہ دونوں کو لکھنا ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ باب فتح اور باب سمیہ ان دونوں کا جو فعل مضارع ہوتا ہے نا، اس کے عین کلمہ پر فتح ہوتی ہے دونوں میں. اس لیے آپ نے یہاں پر دونوں کا نام لکھنا ہے، باب فتح اور باب سمیہ. چلیے اب ان دونوں ابواب سے ہم سیکھتے ہیں کہ فعل امر کیسے بنے گا. تو یہاں پر لکھا ہے انتا تذہبو، تو یہ کون سا فعل ہے؟ ذہبا یذہبو. چلیے اس سے امر بناتے ہیں. پہلے اس کو ہم مجزوم کر دیں گے، پھر اس کی علامت و مضارع کو بھی ختم کر دیں گے، تو یہ یوں رہ جائے گا. پھر ہم اسے پڑھنے کی خاطر اس سے پہلے حمزہ وصل لگا دیں گے، اور اس پر اعراب کون سا لگائیں؟ ہم سیکنڈ ریڈیکل کو دیکھیں گے. اگر اس پر دمہ ہوگی تو ہم اس حمزہ وصل پر بھی دمہ لگائیں گے، ورنہ ہمارے پاس ایک ہی چوائس ہے کہ اس پہ ہم کسرہ لگائیں. فعل ثلاثی میں اس پر کبھی فتح نہیں آئے گی. آگے ہے انتا تفتحو. چلیے اس کو مجزوم کریں، ہو گیا. چلیے اب علامت و مضارع کو بھی ختم کریں، تو یہ اس طرح رہ جائے گا. چلیے اب اس کے شروع میں بھی ہم ایک حمزہ وصل لگا دیں گے اور سیکنڈ ریڈیکل کو دیکھیں گے. اگر اس پر دمہ ہے تو اس حمزہ وصل پر ہم دمہ لگائیں گے، ورنہ کسرہ. ٹھیک ہے، تو یہ بن گیا افتح. اس کے معنی ہوں گے تم کھولو، افتح تم کھولو. چلیے اب اس کی مثالوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں. تو اس کی مثال نمبر 1 ہے افتح کتابک یا ابراہیم، یعنی کہ اے ابراہیم اپنی کتاب کو کھولو. نمبر 2 ہے احفظ درسک، یعنی کہ اپنے سبق کو یاد کرو. جز نمبر 3 ہے اقرا ھذا الدرس، یعنی کہ اس سبق کو پڑھو. جز نمبر 4 ہے اذهب الی المسجد، یعنی کہ مسجد کی طرف جاؤ. جز نمبر 5 ہے ارکب دراجتک، یعنی کہ اپنی سائیکل پر سوار ہو جاؤ. اس کا ترجمہ ہم موٹر سائیکل بھی کر سکتے ہیں. 2 پہیوں والی چیز کو ہم دراجہ کہیں گے. چلیے آگے چلتے ہیں. جز نمبر 6 ہے العب مع اختک یا اسماعیل، یعنی کہ اے اسماعیل اپنی بہن کے ساتھ کھیلو. جز نمبر 7 ہے اشرب ماء باردا، یعنی کہ ٹھنڈا پانی پیو. جز نمبر 8 ہے ارفع رأسک، یعنی کہ اپنے سر کو اونچا کرو، اوپر اٹھاؤ. جز نمبر 9 ہے قال اللہ تعالی فی القرآن اقرأ باسم ربک الذی خلق، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق، یعنی کہ اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے تخلیق کیا، پیدا کیا. جز نمبر 10 ہے قال اللہ تعالی لموسیٰ علیہ السلام اذهب الی فرعون، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ فرعون کی طرف جاؤ. وقال اذهب انت واخوک، اور فرمایا تم اور تمہارا بھائی جاؤ. جز نمبر 11 ہے ارفع صوتک، یعنی کہ اپنی آواز کو بلند کرو، اونچا کرو. اچھا پھر یہاں پر آخر میں انہوں نے لکھا ہوا ہے تأکل، اس سے امر بنے گا کل. اسی طرح تاخذ سے فعل امر ہوگا خذ.
تو اس کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتا چکی ہوں۔ اب یہاں پہ بھی دیکھیں نا، فعل امر کون کون سے ہیں؟ افتح، احفظ، اقرا، اذهب، ارکب، العب، اشرب اور ارفع، یہ سب فعل امر ہیں۔ تو آج کا ہمارا سبق بس یہیں تک تھا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا كثيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔